الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفتي برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله صدق بالله رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے سامنے ایک اور بار ہمیں پیش ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی آپ کے سامنے سورۃ الملک کی جو پچھلے کلاس میں ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی سبجیکٹ کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو ایک اور بار اس میں 3 سے 4 صوفی پوائنٹ ہونے کے بنیاد پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اسی سبجیکٹ پر آج لب کشائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل میں ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ تمہیں سے ہو گیا تکمیل ایمان یا رسول اللہ، ہے قرباں دونوں عالم کے مسلمان یا رسول اللہ، دو عالم کیوں نہ ہو جائے مہرباں یا رسول اللہ، رہیں گے آپ کے دشمن پریشان یا رسول اللہ، نظر مشتاق ہے جن کی دکھا دو چہرے نورانی، نکل جائے دلی ارمان اے جانے جاں یا رسول اللہ، تمہارے در کا فریادی کیوں جائے غیر کے در پر، تمہارے در کا فریادی کیوں جائے غیر کے در پر، سنو فریاد ہو جاؤں مہرباں یا رسول اللہ، تمہارا عشق لاسانی تمہارا غم بھی پیارا ہے، یہی تو عاشق صادق کی پہچان یا رسول اللہ، ولی مہتاب شاہ کا ہر گھڑی فرمان تھاک سر، رکھو سینے میں کلمے ہی کا عرفان یا رسول اللہ، زمانہ کچھ بھی کہنے دو
तुम्हें क्या खौफ पीरा दिल, जमाना कुछ भी कहने दो, तुम्हें क्या खौफ पीरा दिल, हमारा रहे नुमा हादी मेहरबाया रसूल अल्लाह, हमारा रहे नुमा हादी मेहरबाया रसूल अल्लाह, तुम्ही से हो गया तकमील ईमान या रसूल अल्लाह, है कुर्बान दो नो आलम के मुसलमान या रसूल अल्लाह, रब्बि सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, पीर आदिल मेरे वली अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो पिछले क्लास के अंदर हम आपके सामने सूरतुल मुल्क की छोटी सी आयत करीमा, क्योंकि अब जो है हज का प्रोग्राम चल रहा है और हज का मंजर आपके सामने हम तो पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाजिल बरेली ने कहा काबा तो देख चुके हो और काबे का काबा देख लो। तो इसी के लिए इसी बाबत में हमारे इसी चैनल के मुताबिक सूफी टॉक्स के आप तमाम नाजरीन का भी हम इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह ताला तमाम को हयात की तंदुरुस्ती अता फरमा और खुलफाए सिलसिला मुरीदीन सिलसिला का भी इस्तकबाल करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह हमसे जुड़े हैं और अल्लाह ताला इसी तरह अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी जुड़ने की तौफीक अता फरमा। और हज का महीना चल रहा है, हर जगह से हाजियों का सफ़र जो है काबतुल्लाह और मदीनतुल मुनव्वरा के लिए जा रहा है। हम तमाम फुकरा गुरबा मसाकिन की भी ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन हमें भी वो काबा देखने का अल्लाह ताला मौका नसीब अता फरमा, और न तो कम से कम उम्रा करने का भी अल्लाह ताला वो मौका नसीब अता फरमा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, एक हदीस को भी सुनाते चले जाऊं, जिसके पास इस्तिताअत है कि हज करने का, उसके पास जवानी है और तमाम चीज़ भी है और वो तमाम ताकत रखता है, क्योंकि हज के अरकान के अंदर जो है आपको तमाम चीज़ करना है, अमल करना है। तो अगर आप लोग में ताकत है तो आपको जो है हज करना ज़रूरी है, कि जवानी में बुढ़ापे में तो हज हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तमाम इन्हें आपको तमाम जो है अरकान को अदा करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह रहे हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी में मौका पाया नहीं हज किया तो वो जो है यहूद व नसारा कहलाएगा। तो अल्लाह से मैं गुजारिश, तमाम हाज़रीन मजलिस से भी गुजारिश करूँगा, जिसके पास इस्ताअत है और शौक़ है हज्जुल्लाह करने का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कुरान पाक की आयत करीमा बे इंतहा कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अच्छाई देखने के लिए, यानी आपको जअलकुमुस समा वल अब्सार, अच्छाई सुनने के लिए। वो हज के माहौल के अंदर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी हर आदमी जो है सही कर रहा है, सफ़ा मरवा में घूम रहा है, बस उसके कानों के अंदर वो अल्लाह तबारक अल्लाह की बातें सुन रही है, अल्लाह के करीब हो रहा है। अल्लाह भी कितना खुश हो जाता है और इब्लीस जो है बहुत परेशान हो जाता है कि मैंने इसको दुनिया के अंदर बनाया और जो है इसको मेरा साथी बनाने का सोचा था, लेकिन ये अल्लाह का आशिक हो चुका है और अल्लाह के करीब जा रहा है। तो कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअलकुम समा वल अब्सार वल अफिदा, यानी हमने तुमको पैदा किया, तुम्हारे कान को, तुम्हारे और आँख को, दिल को बनाया, इसमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत के लिए। तो पिछले क्लास में भी हमने यही कहा कि हमको अल्लाह को देखना हमारा शर्त है, क्योंकि हम वो उम्मती है, हम वो उम्मती है कि 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन में और 2 लाख अम्बिया मुरसलीन के अंदर
اگر اللہ نے جس کو وہ سعادت عطا فرمایا وہ میرے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس دوسرے امتی کو یہ موقع اللہ نے نہیں دیا۔ جب میرے آقا کو اس کا پتہ ہے تو یقین کامل ہے، جب آقا کو پتہ ہے تو مرید کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ بولیں گے کہ یہ بات اگر پیری مریدی کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا امت محمدیہ کے لیے 15 پارے کے اندر، دیکھ لو اٹھا کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، وہاں صرف نحو کے حساب سے بھی محمدی نہیں کہا گیا ہے، بھی عبد اپنے خاص بندے کو نوازا اپنے دیدار سے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہم پیر مریدی کے لیے بھی وہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ جتنا آپ لوگ کوشش کریں گے اتنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو اس کے لیے میری بات کو اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو قرآن کی یہ آیت کریمہ آپ کو ایک مکمل ضابط عمل دے رہا ہے کہ آپ کے آنکھ کو بنایا گیا، آپ کے دل کو بنایا گیا، آپ کے کان کو بنایا گیا، آپ شکر ادا کرو۔ تو شکر ادا کرنے کا یہی ہے کہ آپ کو حج آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ حج کر لو، آپ کے پاس نہیں، ہم غریب و غربا ہے تو آپ کے ایریا کے اندر بھی ایک ولی اللہ کے دربار میں چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس ملے گا۔ وہ جا کر اس دربار سے اپنے دل کو رابطہ قائم کر لو، یعنی وہ دل میں اس میں کہ ہمارے دلوں کے اندر ہوس کی دریا بنائے ہوئے ہیں، اور بغض کی، تکبری کی، یہ تمام سے آزاد ہو کر ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے صدقے دفعل، اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں قادری بنایا گیا ہے۔ قادری کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے سانسوں، ہمارے زبان میں بھی کلمہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں بھی کلمہ ہونا چاہیے، اور ہمارے سانسوں میں بھی کلمہ ہونا چاہیے۔ ابھی ایک سوال آیا تھا کہ روح کہاں مقام کرتا ہے، تو روح کہاں مقام کر رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں مقام کر رہا ہے، آپ کے سانسوں میں مقام کر رہا ہے، آپ کے جو ہے دل میں مقام کر رہا ہے۔ اگر روح کو اگر آپ پسند نہیں ہوتے تو آپ سے وہ دور چلا جاتا تھا۔ اور دوسری بڑی خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہے۔ اگر آپ سے خوش نہیں ہوتا تو آپ کو کھانا نہیں دیتا تھا، آپ کو کپڑا نہیں دیتا تھا، آپ کو کاروبار نہیں دیتا تھا، لیکن وہ خالق و مالک کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آنکھوں کے اندر گندگی ہے، ہمارے کانوں میں گندگی ہے، اور ہمارے دلوں میں گندگی ہے۔ اسی کے بابت آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات لا رہا ہوں کہ جنید بغدادی کے زمانے میں بغداد میں آپ نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی میت آنے والا تھا۔ اب اس کے میت کے بیچ میں اب وہ میت کا انتظار کر رہے تھے کہ میت کا نماز پڑھا جائے اور کچھ اس کی جو خدمت کیا جائے، لیکن اسی کے بیچ میں جو ہے کچھ ایک مانگنے والا آیا، اور یہ بولے آج مجمع زیادہ ہے تو میرے بھی جیب کو میں بھر لوں، تو سب سے تھوڑا مانگنا شروع کر دیا۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو یہ وسوسہ پیدا ہو گیا، یہ تمام دکھ کا معاملہ ہے، اس میں یہ جو آدمی جو ہے کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ انہوں نے کچھ بولے نہیں، دل میں سوچا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں نے پیدا کیا، آپ کی آنکھ کو بنایا، آپ کے آنکھ کو کان کو بنایا اور دل کو بنایا شکر کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ ان کو جو ایک ولی اللہ ہوتے ہیں اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب ان کو نماز پڑھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، رات کے جو اوراد وہ پڑھنے کا تھا، جو پڑھ کے سوتے تھے، عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اب ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اب بس سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک صوفی پوائنٹ بھی دے رہا ہوں کہ ہمارا بھی اگر یہ حال ہو رہا ہے کہ ہم کو پیر سے ملنے کو موقع نہیں مل رہا ہے،
یا کوئی درگاہ میں جانے کو ہو نہیں رہا ہے، سب سستی آ رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ تم سے کچھ غلطی ہوا ہے۔ صوفی پوائنٹ، صوفی ٹاک کا مطلب ہے، جیسے کہ پچھلی بار بھی کہا، صوفی جوس دے رہا ہوں۔ صوفی جوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ حرارت ایمانی کام نہیں کر رہا ہے، اور آپ میں بولے بابا کا پروگرام میں جانے کا ہے، نہیں چھوٹا عروس میں نہیں جائیں گے، بڑے عروس میں جائیں گے، تو یہ بھی کیا ہے کہ آپ پر کوئی نہ کوئی ابلیسی فتنہ، ابلیس اپنا جو ہے جال کھیل رہا ہے، یا نہیں تو آپ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو بات کو اپنی طرف لے جاتا ہوں۔ اب جنید بغدادی کو رات کو خواب دکھایا گیا، یعنی اولیاء اللہ کو کس طرح سیف کیا جاتا ہے، بچایا جاتا ہے۔ رات کو ان کو خواب دکھایا گیا، جس آدمی کے بارے میں آپ نے سوچے تھے، اس آدمی کا جو ہے گوشت ان کو سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ جیسا کہ کسی کا ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اس کا گوشت ہے۔ تو اسی طرح یہی ہوا کہ اس نے ان کا گوشت دیکھتے ساتھ یہ سمجھ گئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، کہ وہ اس کا پیٹ بھرنے کا کام تھا، مجھے غلط سوچنے کا نہ تھا، کہ وہ میت کا محفل تھی، کہ وہاں ایک جنازہ آنے والا تھا، اور وہ جنازہ آنے والا تھا، خدمت کرنے کا تھا، لیکن میں نے غلط سوچا۔ تو دیکھیے ایک ولی اللہ کو اللہ نے کتنا بڑا سزا دے رہا ہے، تو سوچئے کہ ہمیں بھی۔ تو اس کے لیے حج کے مناظر کے اندر بھی یہی ہے، اللہ تعالی آپ کو یہ سعادت نصیب عطا فرمائے کہ کعبہ کو بھی دیکھنے کا بھی آپ کو یہاں کے اندر دیکھ کر شکر ادا کرنے کا اللہ موقع نصیب عطا فرمائے۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر پیروں کے پیر، سیاح لامکاں، نادش ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کم سے کم جا کر ان کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا بھی توفیق عطا فرما مولا۔ تو لیکن نہیں ہو سکا، لیکن کوئی بھی عروس کے اندر جا کر، یا کوئی بھی ایسے پیران عظام کے یا کوئی پروگرام میں جا کر، مسجد میں بھی جا کر بھی اگر آپ لوگ جو ہے نماز تو پڑھ لیتے ہو، مسجد کے جانے کا بولو گے یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں، کسی کے بارے میں غیبت کیا کر رہی ہے؟ آپ کا جو ہے تقدیر کو برباد کر رہی ہے۔ وہاں شکر کرنے کو بولا گیا۔ قرآن پاک سورۃ الملک کے اندر، اسی کے اندر کوئی بھی سفر ہم لوگ تنقیدی لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے بارے میں۔ ایک بار صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ وہ آدمی غلط کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول کے سامنے بولا، تو بولے آپ بولنا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، تو بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں مجھ کو تو فرق نہ ہو جائے۔ تو یہ پوائنٹ بھی دے رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ کو سست آ رہا ہے، آپ آرام پہ آرام کر رہے ہو، کدھر بھی جانے کا دل نہیں ہو رہا ہے، محفل میں نہیں جانے کا دل ہو رہا ہے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیت بھی کہہ رہی تھی سورۃ النساء کی، وَلَوْ إِنَّ إِذَا ظَلَمَ أَنفُسَهُمْ إِذَا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تم سے ناراض ہے، لیکن میرا خالق و مالک کتنا اچھا ہے، ناراض ہونے کے بعد بھی کھانا کھلا رہا ہے، ناراض ہونے کے باوجود بھی آپ کو پانی پلا رہا ہے، ناراض ہونے کے بعد بھی کپڑا دے رہا ہے۔ کتنا خالق، کتنا اچھا خالق و مالک ہے، اس کا عبادت کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی بربادی کر رہے ہو۔ تو وہ خالق و مالک کا یاد کرو، اور ہمارے اولیاء اللہ نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ وہ سانس کے اندر، اگر سانس نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ یہ سلسلے قادریہ آریہ خلفاء یا زندہ نوازی کی بہترین نعمت ہے۔ تو ایک چھوٹی سی پوائنٹ بھی بتلا دیتا ہوں کہ ہمارے ماں بہنوں کو دیکھیے کہ ان کو جو ہے اپنے ہر مہینہ ایام آتا ہے، تو وہ جو ان کی ناپاکی آتی ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ سوچئے، ایک صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے ماں بہنوں کو اس وقت اگر اللہ نے ان کا آخری اگر موت آ گیا تو کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اسی ماں بہنوں کے لیے نہیں بول رہا، تمام کے لیے بول رہا ہوں کہ اس وقت اگر ان کا موت آ گیا تو ناپاکی میں کیا کفن کیا جائے گا، کیا غسل کیا پورا ہوگا۔ جب تک ناپاکی نہ ختم ہو جائے گی اس وقت تک جو ہے ان کا غسل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کرنا دینا پڑے گا مجبوری میں، تو کیا اللہ قبول کریں گی؟
تو یہ سوچ دے رہا ہوں، لیکن بڑی خوش نصیبی ہے یہ ہمارے سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کا کہ قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے اس وقت کبھی کہ ہمارے سلسلے میں زبان سے بھی کلمہ سکھایا جا رہا ہے، دل سے بھی کلمہ سکھایا جا رہا ہے، روح سے۔ اس وقت ہمارے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، یعنی حج نہیں کرنا ہے، کوئی اچھے کام نہیں کرنا ہے، وضو بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اس وقت جی اپنے جو سرکار زندہ نواز نے جو آپ کو کلمہ طیبہ عطا کیا ہے، وہ 6 دن وہ 7 دن اگر آپ اس پر 70,000 کا مالا بنا کر، یہ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، فری ہے، بس سانسوں کے اندر یعنی خیال یار میں دل بے قرار ہوتا ہے، تڑپ کے بعد ہی دیدار یار ہوتا ہے، اپنے پیر کا تصور کر کے اگر ذکر پر ذکر کرتا جاؤ گے تو کتنا بڑا شکر ادا کرو گے، دل میں بھی شکر ادا ہوگا، آنکھوں میں بھی شکر ہوگا، کانوں میں بھی شکر ہوگا، اور وہ ایام بھی اس طرح نکل جائیں گے، وہ تکلیف بھی اس طرح نکل جائے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں میں اللہ کامیابی دے گا، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کا یاد کر رہے ہیں، عبادت کی نہیں، طریقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، حقیقت کے لیے یہ صوفیہ اکرام کا پوائنٹ ہے، اس کے لیے اسی طرح ہمارے ماں بہنوں کے لیے ہی نہیں ہے، میں تمام ہمارے جو ہے عاشقان اولیاء اللہ کو، عاشقان زندہ نواز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت کیجیے۔ اسی طرح کچھ ہماری بچیاں جو انہیں شادی ہونے کے لیے آپ کو دولہا چاہیے، تو وہ اس کے لیے بہت بڑا عمل ہے کہ اس وقت، کیونکہ آپ کسی کے پاکی کی طرف جا رہے ہو، اس وقت مکمل پاک ہو کر جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا جوڑا لے، کیونکہ آپ نے اس وقت آپ کو تمام سے چھٹی دے دیا گیا ہے، لیکن فقیری یہی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو دن بھر دنیا نماز پڑھتی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، لیکن تمام کا پروگرام جو ختم ہو جائے، جب ہمارا آرام کے وقت کے اندر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی محفل سما ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بردہ شریف کرتے ہیں، مولود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ رات کو کرتے ہیں تو جس میں کیا ہے کہ ہم کو جو ہے روکنے والا نہیں ہے، ہمارے فری وقت میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ کوئی دربار میں چلے جائیے کہ ہم کو تو کعبہ کو دیکھنے کا تو نصیب نہیں ہے، مدینے کو تو دیکھنے کا نصیب نہیں ہے، لیکن تیرے عاشق تیرے اللہ والوں کے ساتھ کے مولا اسی دربار سے مجھے کعبہ کو دکھا دے، اسی دربار سے مجھے مدینے کو دکھا دے، یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو کر تو آپ کے زیارت کا بھی جو ہے صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، زیارت بھی ہو رہی ہے، کہ اللہ نے خود کہہ رہے ہیں کہ آپ زیارت کیجئے، یعنی کعبہ کو دیکھ لیے ہو، اب کعبے میں جو مدینے کو چلے جاؤ تو کعبے والے کے پاس چلے جاؤ، یعنی جو کعبہ جس کے لیے کعبہ جھک رہا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، تو یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم سے کیا ہوگا؟ تو ہم لوگ کا یہی حال ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بس پریشان، تو پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ فقیروں کے پاس جاؤ، تو فقیر ہی یہ سکھائے گا۔ تو اسی کے لیے فاضل بریلی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غور سے سنو تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ کعبہ کیا کہہ رہی ہے؟ غور سے سنو تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو یہ بڑی بات ہونا چاہیے کہ ہم کو کعبہ کیا بول رہا ہے، اسی طرح وہ اللہ کا دربار کیا بول رہا ہے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ تو جب جا کر یہ سورۃ الملک کی آیت جو پوری ہو جائے گی، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم آ رہے جا رہے نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے فقیری اور صوفی پوائنٹ یہی دیا جا رہا ہے، صوفی جوس یہی دیا جا رہا ہے